बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ डोगर और डेली की ये गुफ्तगू कर कर के सियासत में हलचल, वहाँ पे फ़लाँ एरिया में क्राइम हो गया, ये हो गया। मेरा ख्याल है कि वहाँ से थोड़ा सा हमें निकल के कुछ लोगों के लिए ये भी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अच्छा भी हो रहा है और ऐसे लोग हैं जो बड़े गुमनाम सोशल वर्कर हैं, जो लोगों के काम भी बहुत आते हैं लेकिन उनको तशहीर करने का शौक़ नहीं है। और इसके अलावा खूबसूरत देखें, एक तो वो तख्लीक कार है जिसने दुनिया बनाई, जिसने सब इंसानों को बनाया, लेकिन वो इंसान जो उस तख्लीक कार ने बनाए उनके वहाँ पे एक दिमाग भी दिया कि इसको इस्तेमाल करना है, कोई राइट वे में करे, कोई रॉन्ग वे में करे, वो भी रास्ते दिखा दिए। हालांकि इख्तियार में है सब कुछ, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन दो रास्ते दिखा दिए कि ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है। तो कुछ लोग बदकिस्मती से रॉन्ग वे पे चल निकले, जो है ज़्यादा लोग हमारे राइट वे पे हैं। तो राइट वे पे लोग जो जाने वाले हैं उनमें से एक ऐसी फैमिली की मेंबर, मुझे खुशी है जान के, बल्कि मुझे इस वक्त फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी फैमिली की मेंबर के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग जब वजूद में आई तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहले जो है जिन्होंने काम किया, फिर कायद के साथ काम किया, मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ। फिर ऐसी फैमिली जिन्होंने जिसने नाम तजवीज़ किया पाकिस्तान का, वो जिसने ख्वाब देखा, नाम सॉरी नहीं, जिसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का। मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात कर रहा हूँ, जो शायर मशरक, उन फैमिली दोस्त हैं वो भी इनके मेरे साथ आज मौजूद हैं। मोहतरमा आयशा अरशद शाह नवाज साहिबा मारूफ मुसव्वरा हैं और सोशल वर्कर हैं। इनके अलावा और भी बहुत कुछ हैं तारुफ में करवाने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि मुझे ये दो अगर कोई पुकारे तो दो नामों से बहुत अच्छा लगता है। एक मुसव्वरा के हवाले से मुझे पुकारा जाए और दूसरा सोशल वर्कर के हवाले से। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया और मुझे जान के बड़े खुशी हुई कि आपकी फैमिली जो है फैमिली हिस्ट्री जो है पाकिस्तान के लिए इतनी काविशें हैं, पाकिस्तान बनाने के लिए इतनी काविशें हैं। तो ये सारा आप तो अपनी फैमिली के बारे में जानती होंगी, तो कहाँ से ये फैमिली, जो मुस्लिम लीग में कौन से आपके फैमिली मेंबर जो थे जो स्टार्ट में वहाँ पे रहे जब आगाज़ हुआ पाकिस्तान बनने से पहले? डॉक्टर साहब, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी तरफ से भी और बाकी सब की तरफ से भी कि आपने कुछ पॉलिटिक्स से हट के प्रोग्राम सारा दिन यही होता है, सारा दिन दो चार पॉलिटिशियंस आ जाएं, एक दूसरे को लड़ाई करें, उससे हट के एक तो आपने बात की, दूसरा आप लोगों को अच्छा प्लेजेंट कोई पैगाम, प्लेजेंट चीज़ें दिखाना चाहते हैं, उस पर मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। हम लोगों को बहुत ज़रूरत है आप जैसे एंकर्स की, जो कि पब्लिक को अच्छी चीज़ें दिखा सकें, आर्ट वर्क खूबसूरती दिखा सकें, दुनिया में एग्जिस्टिंग खूबसूरती दिखा सकें और उनको इनलाइटन भी कर सकें। सो ये भी एक सोशल वर्क है, जो आप कर रहे हैं ये भी एक सोशल वर्क है। और मेरी फैमिली जो है, मैं पंजाब की मियाँ फैमिली से हूँ। ठीक है। भगवानपुरे की मियाँ फैमिली कहलाती है, काफ़ी पुरानी फैमिली है। 600 साल से हमारा ग्रेवी यार्ड बताता है कि 600 साल पुरानी हमारी फैमिली है लाहौर से। और सर मोहम्मद शफ़ी थे जिन्होंने फाउंडिंग मेंबर भी थे मुस्लिम लीग के और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी थे, और उनकी वफ़ात के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट बने थे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बेगम जहां आरा शाह नवाज़ थी, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की थी। मेरी मदर की वो फूफो थी, मेरे हस्बैंड की वो दादी हैं। और बेगम जहां आरा शाह नवाज़ साहिबा का जब पाकिस्तान की वो वुमेन जिनका जिक्र आता है, फातिमा जिन्ना साहिबा का भी, कि जिन्होंने कावश की, उसमें नाम जो है जहां आरा शाह नवाज़ साहिबा का भी आता है। बेगम जहां आरा साहिबा ने जो सबसे बड़े मेरे नज़दीक बहुत अच्छे काम किए हैं, उसमें औरतों को जो डिवोर्स का राइट है वो मूवमेंट उन्होंने की थी, पार्लियामेंट में पास भी उन्होंने कराई थी। औरतों के हकूक़ के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत सारी ऐसी काविशें की और जिनका आज हम लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। देखिए, वो उन्होंने कावश जो की है, हमारे इस्लाम में भी तो ये चीज़ है ना कि औरत का एक हकूक़ है, ख़वातीन के भी हकूक़ हैं। आप सही जब 1400 साल पहले
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو انہوں نے اس وقت واضح پیغام دیا. بالکل ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا, جو پھر اللہ کے اولیاء اللہ آئے, صحابہ اکرام پہلے آئے, پھر اولیاء اللہ آئے, پھر اب بھی علماء اکرام ہیں جو گاہے بگاہے ایسی کرتے رہتے ہیں, اور بیگم صاحبہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ. بٹ یہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی کہ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو برابر کے حقوق دیے تھے. ابھی بھی ہم لوگ ان پہ لڑ رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ لڑتے ہیں, یہ ایک افسوس کی بات ہے. اچھا, ابھی تھوڑا سا ہم فیملی ہو گیا, لیکن ابھی یہ پچھلے دنوں جو الحمرا آرٹس کونسل میں عائشہ شاہ نواز کی نمائش لگی ہوئی تھی, فن پاروں کی نمائش لگی ہوئی تھی, جو ہم دیکھ رہے تھے میڈیا پہ چل رہی ہے جی, عائشہ شاہ نواز کی وہ پینٹنگ جو ہے اس کی نمائش جو ہے چل رہی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا میسیج, نوجوان جو ہے جو ادھر ادھر فضول ایکٹیویٹیز میں ہیں, چلیں ٹھیک ہے ادھر آ جائیں جی, آپ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ایک اچھی ایکٹیویٹیز ہے. پہلے میرے خیال میں اپنے ناظرین کو وہ جو آپ کی جو وہاں پہ فن پاروں کی نمائش ہوئی وہ دکھا لیتے ہیں, اور وہاں پہ جو جو مہمان آئے وہ دکھاتے ہیں, پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. میں اس سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے آرٹ کے بارے میں, انسپریشن کے بارے میں بتانا چاہوں گی. میری یہ 4-5 سال کا کام ہے, اور اس میں میری انسپریشن جو تھی وہ میٹا فزکس ایک زمانے میں کہا جاتا تھا, اب پیور فزکس میں آ جاتا ہے اسٹرنگ تھیوری. اسٹرنگ تھیوری سے میری اور کوانٹم فزکس سے انسپریشن تھی. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس تھیوری آف ایوری تھنگ, اور اس سے بہت سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. مثلاً جس طرح ہم لوگوں کا پرانا ماننا بھی یہ ہے اور ریلیجس بلیف بھی ہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے. اسٹرنگ تھیوری اس چیز کو پروو کرتی ہے, اور میتھمیٹکلی دے ہیو پروون اٹ. اور بعض جو ہاتھ سے پینٹنگ کی ہوتی ہے نا, بعض ایسی تصویریں جو سچ میں بولتی ہیں, جو سمجھنے والا ہو, دیکھنے والا ہو, اس کو سمجھتا ہو. بالکل بالکل. سو اس میں یہ ہے کہ میری پینٹنگ میں آپ دیکھیں تو پے در پے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ لیئرز میں کام کیا گیا ہے. چیزوں کو ہم 3 ڈائمینشنز میں دیکھ سکتے ہیں, پر ہم سوچ زیادہ ڈائمینشن میں سکتے ہیں, اور ہماری دنیا ایگزسٹ 11 ڈائمینشنز میں کرتے ہیں. پہلے ہم آپ کے وہ جو ایگزیبیشن ہوئی, جو سولو ایگزیبیشن ہے عائشہ شاہ نواز کے نام سے, وہ ہم دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. وہاں پہ جو موجودہ حکومت کے منسٹرز ہیں وہ بھی آئے, پہلے وہ دکھاتے ہیں, اور خوبصورت لوگ بھی آئے ہوئے تھے. وہاں پہ نوجوانوں کی بھی بڑی تعداد تھی, اور یہاں پہ نوجوانوں کے علاوہ اپنے بزرگ بھی دیکھے ہیں, وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور سیاستدان بھی بڑے زور و شور سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور بڑے اچھے جذبات, اپنے خیالات, اپنی گفتگو جو ہے کر رہے تھے. میرے خیال ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے دوبارہ عائشہ ارشد شاہ نواز صاحبہ سے جانتے ہیں کہ یہ پینٹنگ کیسے سیکھی انہوں نے, کہ کیوں پینٹنگ کی طرف آئی, کہاں سے تعلیم حاصل کی. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دیکھیے آپ نے جی بریک سے جانے سے پہلے کتنی خوبصورت پینٹنگ تھی, تو یہ کہاں سے سیکھی جی آپ نے اتنی خوبصورت پینٹنگ, اور کیسے شوق پیدا ہوا آپ کو؟ دو مختلف سوالات ہیں, میں نے اکٹھے کر دیے. میں آپ کو شوق کا یہ بتاتی ہوں کہ چھوٹے ہوتے بڑی ڈانٹ پڑتی تھی اسکول میں, اور ممی کو ٹیچرز بلا کے بھی کمپلین کرتی تھیں کہ یہ اپنے اسکول کے کلاس ورک پلس ہوم ورک کی کتابوں پہ ڈرائنگ بہت کرتی ہے بچی. سو بٹ آئی تھنک میری مدر میں بھی آرٹسٹک سینس بہت زیادہ تھی, انہوں نے کبھی مجھے اس بات پہ روکا نہیں, ڈانٹا نہیں. شوق بچپن سے تھا پینٹنگز کرنے کا, ڈرائنگ کرنے کا. ممی بھی کرتی تھیں پینٹنگ, ممی پروفیشنل پینٹر نہیں تھیں, لیکن وہ اجازت بھی دیتی تھیں کہ ان کے پینٹس وغیرہ میں بھی استعمال کر لوں. تو اٹ واز سم تھنگ آئی تھنک ان بورن. اس کے بعد نیشنل کالج آف آرٹس میں ایڈمیشن لیا, وہاں سے تعلیم لی. وہاں لکیلی میرے وقت میں بہت اچھے استاد تھے. جتنے آپ کے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں آج کے, وہ میرے استاد رہے ہیں. ان سے لرن کرنے کا موقع ملا, بہت سیکھا ان سے. اس کے بعد کچھ ایگزیبیشنز کی, جاپان میں کی, کینیڈا میں کی, لنڈن میں کی. بھی آپ نے جا کے ایگزیبیشنز کی؟ جی, زیادہ کام آؤٹ آف کنٹری ایگزیبٹ کیا ہوا ہے, اور آؤٹ آف کنٹری سیل بھی کیا. اس کے بعد شادی کے بعد بچے جب پیدا ہو گئے تو کام نہیں میں کر سکی, بیکاز مجھے یہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں
جب پینٹ کر رہی ہوں تو کچھ اور کر سکوں. جب میں پینٹ کرتی ہوں تو somehow میرے لیے میں دنیا میں نہیں ہوتی, میں اپنی پینٹنگ میں نہیں ہوتی تب ہے, تصویر بنتی تب ہے جب وہ تصویر صرف وہاں پہ فوکس ہو. بس اب اس وقت مجھے کسی اور چیز کا احساس نہیں ہوتا. تو چھوٹے بچے کے ساتھ آپ ظلم نہیں کر سکتے. بچوں کی براٹ اپ کے لیے میں نے اپنا کریئر کو بریک دیا. پھر پچھلے 5-6 سال سے دوبارہ کام شروع کیا. ایگزیبیشن ابھی یہ سولو ایگزیبیشن یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے بڑی جی جو دیکھی آپ نے, اور میں بہت شکر گزار ہوں عوام کی بھی, اپنے دوست احباب کی بھی, اپنے آرٹ سرکل کی بھی, کیونکہ میری تھاٹ سے کہیں زیادہ میرے خیال سے میری خواہش سے بھی زیادہ لوگ ٹرن آؤٹ ہوئے اور انہوں نے انجوائے کیا. اور بڑے بڑے اس میں کچھ آپ کے اسپیشل دوستوں کا بڑا وہ تو کاپریشن ہے اس میں آپ کی. لیکن میرے لیے بہت ہی اسپیشل تھے. ایک بزرگ تھے جو کہ دیکھنے میں پڑھے لکھے معلوم نہیں ہوتے تھے اور بات چیت میں بھی, لیکن انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ پینٹنگ دیکھتا ہوں, اور وہ میں ان کو غور سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بہت دیر انہوں نے گیلری میں اسپینڈ کی, اور ایک ایک پینٹنگ کے آگے وہ 10-10 5-5 منٹ کھڑے ہوئے, اور پھر انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ تم خوش رہو بیٹا, میں نے یہ کام میں دیکھتا ہوں جو پینٹنگ اس کے اندر مجھے اتنی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور کہنے لگے مجھے اتنی چیزیں نظر آتی ہیں, پھر میں سوچتا ہوں پتہ نہیں یہ آنی چاہیے یا نہیں. تو میں نے کہا بزرگوار اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں کہ میری اپنی تھاٹ کیا تھی پینٹنگ میں. اور پھر انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پیار کیا, وہ چلے گئے. مجھے بہت اچھا لگا. اس طرح کے اور بھی انسیڈنٹس اس ایگزیبیشن میں مجھے دیکھنے کو ملے. باہر ایگزیبٹ کرتے ہوئے ایسی خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ اس طرح آ کے کوئی آپ سے it's a totally different experience. دیکھیں, آپ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے وہ مٹی سے محبت جو ہے, پھر آپ کی فیملی کی جو کاوشیں ہیں, تو پھر تو وہ یہ کہ اگر کہنا میرے خیال غیر مناسب نہیں ہوگا, مناسب ہی ہوگا یہ بات کہ اس جو بنیادیں ہیں اس میں آپ کے جو بزرگ تھے ان کا خون بھی شامل ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ اس کی پھر خوشی بھی اور ہوتی ہے. کوئی اپنا جب آپ کے کام کی اس طرح تعریف کرے تو بے حد خوشی ہوتی ہے. مطلب دیکھیں نا, ابھی آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا کہ جو فاؤنڈر تھے مسلم لیگ, دیکھیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ہو رہا تھا تو وہاں پہ فاؤنڈر جو تھے ان میں آپ کی فیملی شامل تھی. پھر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کیا, پھر فاطمہ جناح محترمہ کے ساتھ کام کیا, پھر اسمبلی کے اندر جس طرح انہوں نے اسٹارٹ میں رولز اینڈ لاز جو کروائے وہ سارے اس کے سامنے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے یہاں سے محبت تو بنتی ہے پھر آپ کی. بالکل بالکل, محبت پاکستان سے اتنی زیادہ ہے کہ بتائی نہیں جا سکتی. پاکستان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. اور میرے خیال میں ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے پاکستان کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. ہم صفائی رکھ کے اپنے ملک کی پاکستان کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ خوبصورت میسیج ہے. یہ ذرا ہمارے عوام کو جو ہے کہ صرف ہم سوشل ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بہت پیسہ ہو, ہم کوئی فری کیمپ لگوا کے, میڈیکل کیمپ لگوا کے یا کسی کی فائنینشلی سپورٹ کر کے صرف وہی سوشل ورکنگ ہوتی ہے, باقی تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو لیتے نہیں ہیں سوشل ورکنگ. حالانکہ ہم روٹین میں زندگی میں بہت سارے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. میرے خیال سے راستے سے پتھر اٹھا دینا بھی سوشل ورک ہے. کسی انسان کو آپ روڈ کراس کرا دیں, یہ بھی سوشل ورک ہے. اور سب سے آسان جو کہ ہم سب ہر وقت کر سکتے ہیں, کسی سے تمیز سے اچھی طرح بات کرنا بھی سوشل ورک ہے. جھوٹ نہ بولنا بھی سوشل ورک ہے. آج کل کے لحاظ سے ہماری قوم کا بہت حد تک بہت بڑی بڑی پرابلم سالو ہو سکتی ہیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے اخلاق کی. یہ المیہ رہا ہے کہ ہمارے کبھی بھی پھر آپ کہیں گے کہ سیاست کو کہاں سے لے, کہ ہمارے حکمران آئے, سیاستدان آئے, وہ جب سیاستدان جو ہیں جو اس ملک کو چلانے والے ہیں, جو اسمبلیوں کو چلانے والے ہیں, وہی آ کے میڈیا کے اوپر ٹاک شوز میں جلسوں جلوسوں کے اندر وہ اخلاقیات
وہ بھول جائیں گے تو پھر کیا میسج جائے گا ہمارے نوجوانوں تک؟ کیا جائے گا؟ وہ یہی سمجھیں گے جو بدتمیز ہے وہ سب سے بڑا سیاستدان ہوگا. تو یہ اخلاقیات ہمارا اسلام جو ہے اخلاق کی جو ہے تلقین کرتا ہے. جب اخلاق اچھا ہوگا تو سب چیزیں اچھی ہوں گی میرے خیال میں. میرے خیال میں دین کے لحاظ سے تو میں بات نہیں کر رہی، پر میں اپنے عقل کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ سب سے پہلا سوال جو ہم سے ہوگا وہ ہمارے اخلاق پہ ہی ہوگا. اور اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ صحیح رکھیں اپنا، تو آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور آپ کی زبان سے کسی کو خوشی مل جائے، تو یہ بھی تو اچھا نہیں، یہ آپ کے ذہن کی بات نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے. دیکھیں جب اللہ نے، یہ تو عام سنا ہوگا ہم نے کہ حقوق اللہ جو ہے اللہ پاک سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ بندوں جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس سے معافی مانگے. بالکل وہ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاق جو ہے بہت ضروری ہے. اللہ کی مخلوق جو ہے اس سے پیار کرنا بڑا ضروری ہے. اور اللہ کی، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، مخلوق. اس میں سارے جانور بھی آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ چھپکلیوں کو مار دیتے ہیں، چھپکلی نہیں پسند تو مار دو. مارو مت، کسی کو بھی مت مارو. ہر جان اللہ نے دی ہے، کسی کی جان لینے کا ہمیں حق نہیں ہے. آپ کو چھپکلی نہیں پسند، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اگر کسی کے کھانے میں گر جائے تو مر جائیں گے وہ سارے. کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھگا دینا چاہیے؟ یہ بھی غلط فہمی ہے. چھپکلی کسی کے کھانے میں گر جائے تو کوئی نہیں مرتا. وہ زہر کہتے ہوتی ہے. نہیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. سائنس آپ گوگل کر کے دیکھیں، یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہوتا. نہ ہی چھپکلی دودھ میں جا کے میلٹ ہوتی ہے. یہ مطلب میں تو کہہ رہی ہوں زندگی، چھپکلی کی زندگی اور میری زندگی میں کس کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو؟ اچھا یہ جو بات ابھی آپ نے کی نا جی گوگل کی، جی، تو میرے پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک لاہور کے ایک بڑے معروف کالج میں لیکچرر ہیں. وہ انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ یہ ہم نیٹ گوگل یہ سرچ کر کے نا ہم نے جتنی زندگی آسان کر لی ہے اتنا ہی ہم دماغ سے فارغ ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ پہلے تھے اگر وہ کوئی میتھ کا، ریاضی کا کوئی حساب کتاب کرنا ہے تو وہ کرتے تھے. اس کے بعد آ گیا جی کیلکولیٹر، موبائلز آ گئے. وہ آہستہ آہستہ وہ ویسے ہوتا گیا جیسے آسان بناتے گئے. مطلب اگر گوگل وہ ہو جائے، مطلب اس کو ایک لمٹ تک یوز کرنا چاہیے. ہر بات پہ میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں. میرے خیال میں نالج جتنا بھی ہو کم ہے. ایک زندگی انف ویسے ہی نہیں ہے. ہمیں صرف گوگل تک ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی فیکٹس پتہ چلتے ہیں تو ضرور پتہ کرنا چاہیے. اور بعد میں وہ تو علم ہے نا، وہ جتنا سیکھیں، جب دیکھیں وہ کم ہے علم تو آپ بالکل، لیکن ڈیپینڈ نہیں کرے اس پہ کہ ہم نے اس پہ ہی کرنا ہے ڈیپینڈ. نہیں، آپ کو آگے ایک تو دیکھیں گوگل کرنے سے ہر قسم کے ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں. سو اگین یو ڈو ہیو ٹو ہیو پراپر سرچ سینٹر اور ریسرچ کرنا ضروری ہے ٹو گیٹ دا ٹرو فیکٹ. اور اس کے علاوہ اگر وہاں پہ فیک بھی تو ہو سکتی ہے نا. بالکل ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر آپ کو فیکچوئل چیزیں کرنے کے لیے پراپر ریسرچ کرنی چاہیے. اور دوسرا، جب نالج آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی بھی نالج آ جاتا ہے، تو اس پہ خود اپنا سوچ کے اس کو آگے لے جانے کا بھی سوچنا چاہیے. نالج سے اگر ہم انسانی سوچ زیادہ ڈائمینشنز میں کام نہ کرتی ہوتی تو ابھی تک ہم یہی سمجھ رہے ہوتے کہ زمین فلیٹ ہے، سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، بہت ساری چیزیں ترقی ہی نہ ہوتی. تو یہ ایک ہمارے اندر کا بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ہے کہ جب دیکھیں علم نام اس کا پھیلانے کا، جب اپنے حد تک دیکھیں جتنا یہ خرچ کریں یہ کم نہیں ہوتا. دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. علم نہ تو کچھ چھین سکتا ہے، نہ دیکھیں موبائل ہے، گوگل ہے، وہ چھین سکتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا میں پڑھا کے لرن کرتی ہوں شاید پڑھتے ہوئے اتنا لرن یہ کیا آپ تھا. نے اگر NCA سے آپ نے وہاں سے ماسٹر کیا تو وہاں پڑھنے سے، کتابوں سے آپ نے وہ سیکھا نہیں ہوگا جو آپ پریکٹیکل کرتی ہیں وہاں سے. میں NCA میں پڑھا کے جتنا لرن کر رہی ہوں اتنا میں نے پڑھتے ہوئے شاید لرن نہیں کیا. میرے اسٹوڈنٹس مجھے سکھا دیتے ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہی ہوں، وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو مجھے بڑی اپیل کرے گی. ابھی ہم لوگ، میں اپنے اسٹوڈنٹس، اچھا میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ بھی ذکر کر دیا عائشہ شاہ نواز صاحبہ نے کہ یہ NCA میں ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں، وہاں پہ پڑھاتی بھی ہیں. یہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی بات انہوں نے. دیٹس کائنڈ آف یو. لیکن آئی تھنک کہ لرن کرنے کے لیے پڑھے لکھا انسان ہونا بھی ضروری نہیں. کئی دفعہ آپ کو ابھی یہ بابا جی کو بات بتائی آپ نے، دیکھیں یہ دماغ تو اللہ نے دیا ہے نا. دیکھیں تعلیم جو ہے وہ آپ کو رہنے سہنے کا سلیقہ طریقہ بتاتی ہے. اچھا ایک بڑی ہی مزیدار بات مجھے ایک اینکر ٹی وی کے، یہ آپ کے ٹی وی کے
جرنلسٹ تھے, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے جب میری پینٹنگز کے بارے میں مجھ سے کافی باتیں کی, پھر انہوں نے کہا میڈم آپ ایسے سوچ کیسے لیتی ہیں, یہ صلاحیت کہاں سے آئی آپ میں؟ میں نے کہا میرے خیال میں یہ صلاحیت ہر ایک کے پاس ہے, آپ اپنے دماغ کو وسیع کریں تو آپ جیسے مرضی سوچیں. اس بات کا دوسرے دن مجھے جواب بابا جی نے دیا. بابا جی پڑھے لکھے نہیں تھے, بابا جی نے دھوتی پہنی ہوئی تھی, لیکن بابا جی کو وہ چیزیں ساری نظر آ رہی تھیں جو مجھے بھی نظر آتی تھیں, جو میں نے بنائی ہیں ان کو میرے بتائے بغیر بابا جی کو نظر آ رہی تھیں. دیٹ واز سو امپریسو. اور شاید ہم لوگوں کے پاس جتنا نالج ہے, ہر انسان کے پاس لمیٹڈ نالج ہے. انڈیجنس ایجوکیشن ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وراثت میں ملا ہوا نالج, وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اس سے سیکھنے کا موقع ملے تو وہ بھی نہیں جانے دینا چاہیے میرے خیال میں انسان کو. دیکھیں میری زندگی میں پڑھاتی ہوں NCA میں, آپ نے کہا ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, پر مجھ سے اگر پوچھیں تو میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے. میں سارا وقت علم حاصل کرنا چاہتی ہوں. سکھانے والا تو میرے خیال میں اتنی دنیا میں چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ یہ زندگی بالکل کافی نہیں ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ زندگی سیکھتا رہے انسان, تو وہ علم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا, انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ بات ٹھیک کہی آپ نے. تو یہ بات دیکھیں نا, ابھی آپ نے یہ جو بات کی کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ بندہ وہ کتابیں پڑھی ہو, وہ بابا جی نے دیکھ لیا نا اس کے اندر. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر یا مصور جو ہے, جو تصویر بنانے والا ہے, کہ مصور تو اللہ پاک بھی ہے نا. بالکل, ٹھیک ہے, کائنات بنائی تخلیق کار ہے نا. بات یہ ہے کہ اب ایک مصور جو ہے اور جو ایک شاعر ہے, جہاں سے وہ سوچ رہا ہوتا ہے, جہاں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, شاید میں اور عام آدمی وہاں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب ایک تصویر جو ہے وہ بولتی ہے, پینٹنگ کی ہوئی بولتی ہے, لیکن یہ بات خوبصورت ہے آپ کی کہ جب پینٹنگ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے دنیا کی ہوش نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. اس وقت آپ کو دنیا کا خیال نہیں رہتا, کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے. کئی دفعہ آپ 6 8 بلکہ 24 گھنٹے بھی کچھ نہیں کھاتے اور یاد نہیں ہوتا کہ نہیں کھایا. سو یہ تو ایک فنومینا ہے, آئی تھنک آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہوئے گا. لیکن سوچ کو پہلا نہیں لگانا چاہیے, اپنی سوچ کو وسیع کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے لوگوں کو بھی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کئی دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم سب گزرتے ہیں ایسے وقت سے زندگی میں جب ہم لوگ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں. اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی اوقات کیا ہے. ہم لوگ اگر اپنے آپ کو آج کے سائنس کے دور میں دیکھیں تو پوری کائنات میں اگر ہم اپنے آپ کو ایک انڈیویجول کو دیکھیں تو ایک اسپیک آف ڈسٹ سے بھی ہم چھوٹے ہیں. تو پھر ہماری پرابلم کتنی چھوٹی ہے. بہت خوبصورت بات. اور پھر ہماری پرابلم اس سے بھی چھوٹی ہے. تو اس پہ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. کائنات کا مالک جس نے وہ سب کچھ بنایا ہے وہ ہمیں اس وقت سے بھی گزار دے گا. اور ہم ایسے تکبر میں پھرتے ہیں کہ یہ ہمارے بنگلے, یہ جائیدادیں, یہ عہدے. آپ نے جو بات کی, مجھے میری سہیلی نے فون کیا آج اور اس نے کہا کہ عائشہ تو بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہوئے گی کیونکہ اتنی تیری پینٹنگز کی دھوم مچی اور بہت لوگوں نے سراہا. تو میں نے کہا میں پراؤڈ نہیں فیل کر رہی, میں بہت ہمبل محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میری تو اتنی اوقات نہیں کہ میں یہ سارا کچھ اچیو کر سکوں. اگر اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو میں بہت زیادہ اللہ کی اور دنیا کی مشکور فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو. ہم لوگوں کو اپنے اوپر پرائڈ لینے کا تو حق اس پہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا, جی کسی کی محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں کرتے. جو بندہ محنت کر رہا ہے نا, وہ رزلٹ جو ہے وہ اللہ پاک اس کو دیتا ہے. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رزلٹ, وہ پھر بات وہ آ گئی کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے اس طریقے سے لینا چاہتا ہے یا غلط راستے. دیکھیں جیسے اکثر جو ہوتا ہے کہ رزق اللہ پاک نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے, وہ آپ 2 نمبری کر کے لے لیں, وہ 1 نمبری کر کے لے لیں. اور یہ کتنی, دس از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ جو آپ نے ابھی کہی ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو ان اٹ کہ آپ سیدھے راستے سے جائیں تب بھی آپ کو ملنا پہنچنا وہی ہے, آپ الٹے راستے سے جائیں تب بھی آپ کو پہنچنا وہی ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ستم وہ ہے جو کوئی اللہ کسی کو کوئی نعمت دے کے واپس لے لے. سو غلط راستے سے جائیں گے, اللہ کی دی ہوئی نعمت, اللہ کا بڑے بڑے لوگ آپ کے ابھی نظروں سے گزریں گے, کیا اللہ نے عزت دی پھر کہاں گرایا. تو ڈرنا چاہیے اللہ سے. اچھا یہ دیکھیں اس باتوں میں باتیں نکلتی ہیں, حالانکہ
نہ کو میں مذہبی اسکالر ہوں نہ آپ مذہبی اسکالر ہیں, ہم ایک دنیا دار سے بندے ہیں. لیکن یہ بات میں نے علماء اکرام سے سنی ہے جی کہ اللہ رب العزت نعمتیں دے کے ان کو چھین کے کبھی دے کے, کبھی مشکلیں دے کے, کبھی پریشانیاں دے کے, تکلیفیں دے کے آزماتا ہے. اب اس میں جو ہے جو علماء کرام کہتے ہیں کہ آزمائش کیسے بندے کو پتہ چلے کہ آزمائش کیا ہے اور وہ سزا کیا ہے. اس میں اگر تکلیف میں انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ آزمائش ہے, اگر وہ اللہ سے دور مزید ہو گیا تو وہ اس کے لیے دنیا میں ہی سزا ہے, پتہ چل گیا کہ سزا ہے اس کے لیے. صحیح. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا سبق ہے کہ پریشانیاں دیکھیں, اگر اولاد دی ہے تو اللہ نے دی ہے, بالکل وہ چلی گئی ہے اگر اس سے اللہ کی چیز, تو وہ اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے نا. ایک یہ بھی ماں باپ کے لیے بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے, اگر رزق چھین لیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا تھا. ڈاکٹر صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے جس کے ساتھ جو بھی کیا, اللہ نے ہم لوگوں کو اپنی ہی کوالٹیز دی ہیں. مصور بھی اللہ ہے, زبان پہ جس کو اللہ نے آپ کو دیا کہ آپ اپنے جرنلسٹ ہیں, وہ ساری کوالٹیز اللہ کی ہیں ہم لوگوں میں بھی. ایک چیز جو ہم نے اللہ کی بڑی اپنے اوپر لے لی ہے اور وہ اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا تھا, وہ ہے جج ہونا. ہم ججمنٹل بہت ہیں, ہم سوچتے ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے نا تو وہ تو اس کو اللہ نے پکڑ لیا, اس کے ساتھ ہوا ہے چلو اللہ اس پہ آزمائش کر رہا ہے, ہمیں کیا پتا, یہ اللہ کے کام اللہ جانے. ججمنٹل ہونا چھوڑ دینا چاہیے ہمیں, اور ہمیں یہ کام پورا اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں لوگوں کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے اور جتنا ہم جس کو سپورٹ کر سکیں. اس بات پہ نا جو بات آپ نے کی, میں کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک شرابی شراب پی کے مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کلپ تھا, ویڈیو کلپ تھا, اور وہ ایک نمازی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, اس کو مار رہا ہے کہ اندر نہ, وہ اس سے بحث کر رہا ہے. وہ ایک اور آ گیا, وہاں سے ایک بڑی داڑھی والے شاید امام مسجد تھے, وہ آئے ہیں, انہوں نے اس کو پکڑا, انہوں نے کہا جی اس نے شراب پی ہوئی ہے ایسے ہے. وہ اس کو لے گئے, اس نے کہا جی نماز, انہوں نے کہا جماعت ہوگی, کہتے نہیں جماعت کروائیں, میں نے نماز پڑھنی ہے, جماعت کروائیں. وہ اس کو لے گئے, جو حضرت صاحب تھے امام مسجد تھے, وہ لے گئے وہاں پہ وضو کروایا. وضو کروا کے اس نے کہا جی آ جائے میرے ساتھ, نماز پڑھنا شروع کر دی. اب وہ نماز پڑھا رہا ہے, دوسری رکعت میں گئے, وہ سجدے میں وہ اٹھا ہی نہیں ہے. اب وہ اسلام پھیرا, انہوں نے دیکھا جی اس کو ہلایا, وہ گر گیا, وہ مطلب دنیا سے. اب اس میں دیکھیں وہ شرابی ہے لیکن اب موت اس کی آ رہی ہے سجدے میں. اب ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے کہ وہ شرابی تھا جی وہ جنت میں جائے؟ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کیا کرنا ہے. اور یہ آپ نے جو سینیریو بتایا ہے, اب کس قدر امیزنگ سینیریو ہے, اس کو اس مسجد میں اس حالت میں اللہ نہیں لایا تو کون لایا؟ دیکھیں نا کہ ایک وہ سجدے میں ہو رہا ہے اور ساری بیسیکلی تو یہ حرام ہے, شراب تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے, لیکن اب وہاں پہ جانا سجدہ ہونا, اس پہ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے. میں کئی دفعہ چھوٹے ہوتے کئی دفعہ میں نے بھی کیا ہوا ہے کہ میں سوچتی تھی کہ فلانا یہ کر رہا ہے تو یہ اچھا انسان نہیں ہے. اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو اللہ نے جن حالات میں سے گزارا ہے, میں ان حالات میں سے نہیں گزری. میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں ان حالات سے گزرتی تو میں کیا؟ دیکھیں جی اللہ کے نبی نے تو یہ بھی جو اقلیتی ہیں ان کے حقوق جو ہیں اللہ کے نبی سے آ رہے ہیں نا, کہ ان کے بھی حقوق ہیں, ان پہ آپ جو ہے ساری چیزیں اقلیتیں بھی تو اللہ نے بنائی, اللہ نے بنائی ہے نا. پھر انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کافر کو بھی سوچ سمجھ کے کافر کہیں ہو سکتا ہے, ان کے بچے جو ہیں وہ آپ کے اسلام قبول کر لیں. وہ اور ویسے بھی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ کس کے دل میں اللہ بستا ہے, یہ اگر وہ اللہ کو بھگوان کہتے ہیں یا گاڈ کہتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں جاننے والے؟ ہمیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بولتا جاؤں. بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا, بالکل آگے قبول کرنا. ہماری نمازیں, ہماری دعائیں, ہمارے کسی کے کام آنے, وہ اللہ کا کام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اچھا کام کر کے بندہ کہے جی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں, میں بخشا گیا ہوں, یہ نہیں ہے. ایسی نمازیں بھی ہیں جو منہ پہ بھی ماری جانی ہے. دیکھیں ہمیں نیکی کرنی چاہیے. ہم تو اگر شکر ادا کرنا چاہیں نا تو ایک انگلی جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو آپ جو جھٹلا ہی نہیں سکتے. قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو پھر ہم کیا ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, ہم ان سے بھی چھوٹے ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہم دنیا میں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم یہ عہدے مل گئے, ہمیں یہ دولت مل گئی, ہمیں پیسہ آ گیا, یہ اختیارات مل گئے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمیں سچ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں جج جو ہے, جو اصل جو ہے نا حاکم,
جو سپر پاور ہے وہ اللہ رب العزت اللہ ہے. ہے. اور میرے خیال میں ہمیں جج چھوٹے چھوٹے جج بننا چھوڑ دینا چاہیے. بہت اچھا پیغام ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, جانے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک خوبصورت ٹاپک پہ ہم نے بریک لی کہ جو ہے دین کے بارے میں ہم بہت وہ دیکھیں نا, ہم عالم دین ہیں, نہ ہم نے بہت پڑھا ہے, لیکن جو سنا ہے اس کے مطابق ہم ڈسکس کر رہے تھے. خیر میم, اگر ہم بات کر لیں ان کی مسلمانوں کی, تو آج سے پہلے یہ بات قسمتی نہیں ہے مسلمانوں کی کہ جتنے آپ سائنسدانوں کا ذکر کر رہی تھی, جتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں وہ مسلمان تھے, اور اب ہم پیچھے چلے گئے. ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر دیا نا. ہم نے اپنے ارد گرد بہت سارے دائرے بنا لیے. یہی جس طرح میں اسٹرنگ تھیوری کی بات کر رہی ہوں, تو ہم نے اپنے ارد گرد میمبرین بنا لی, ادھر سے ہم نے نکلنے کا ارادہ چھوڑ دیا. لیکن کبھی بھی لیٹ نہیں ہے. آئی آلویز بلیو کہ زندگی میں اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی بھی شروع کرنے کی بات ہے. ابھی بھی ٹیلنٹ بہت ہے. میرے خیال میں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے. لوگ اپنے دماغ کو وسیع کریں. اپنے ملک سے محبت کا اظہار صرف پولیٹیشینز کو گالیاں دے کے نہ کریں, بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر کر کے, اور اپنے ارد گرد کو صفائی کر کے, اور اپنے ایکشن سے کریں, تو وہ بہت اچھا ہے. اور پھر تبدیلی بھی آئے گی. اب اگر ہم چاہیں کہ ساری تبدیلی خان صاحب اکیلے لے آئیں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو, مجھے اور ہم سب کو حصہ بننا پڑے گا. جس کا جتنا, جس طرح سوشل ورک, ایک اسمائل دینا بھی سوشل ورک ہے. ہمارے ملک میں ایک المیہ بن چکا ہے کہ بینگ اے فیمیل آپ کسی اسٹرینجر کو اسمائل نہیں دے سکتے. آپ اسمائل دیں تو وہ ایک عجیب سا انڈین فلموں سے ڈائلاگ لیا, ہنسی تو پھنسی. ایسی بات نہیں ہے. یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. کوئی آپ کو اچھے اخلاق میں بھی اسمائل دے سکتا ہے. آپ نے ٹھیک بات کی کہ وہ اس کا نیگیٹو جو ہے ہم میسج اس کا پاس کرتے ہیں کہ شاید یہ ہو گیا. مطلب آپ کا اس میسج کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان ہوں, وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں یا بوڑھے ہوں یا بچے ہوں, سوچ مثبت رکھنے کی ضرورت ہے. سوچ مثبت اور وسیع کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. مثبت بھی رکھیں, اپنی سوچ کو وسیع کریں, سوچ کو نیرو مائنڈڈنیس. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ مصور بھی ہیں, آپ ایک تصویر کے اندر وہ عام جو یہاں کو اچھا ہو رہا ہے یا ظلم ہو رہا ہے اس کی منظر کشی کرتی ہیں آپ تصویر کے اندر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہم لوگوں کو فارغ اوقات میں صرف پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو فارغ اوقات میں کتابیں پڑھنی چاہیے, پینٹنگز دیکھنی چاہیے. عام پبلک کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے, جب میوزیمز میں ایگزیبیشنز لگتی ہیں تو ضرور آئے اور دیکھے. فرق لوگوں سے باتیں کریں اور فرق ٹاپکس پہ بات کریں. ہر ڈرائنگ روم, کسی بھی ڈرائنگ روم میں چلے جائیں, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, بیٹھ کے پالیٹکس کی بات, پالیٹیشین کو گالی, ٹماٹر کا ریٹ چھوڑ دینا. اچھا ویسے پالیٹیشین اتنی بری نہیں ہے جتنی ہم نے بنا دی ہے. کیا اگر ہم اپنے آئیڈیل ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں تو تمام مشکلیں آسان نہ ہو جائیں بندے کی؟ دیکھیں سب کچھ جو ہم آج کر رہے ہیں, اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, سبق ہمیں وہاں سے ملا. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, وہ انسان کامل تھے. اب انسان کامل تو ہم بن نہیں آئیڈیل. دیکھیں ہم نے آئیڈیل کیا بنایا, آج ہم پیچھے کیوں چلے گئے؟ جب مسلمانوں نے اپنے آئیڈیل جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل سمجھتے تھے, ترقی بھی کرتے تھے. دیکھیں سائنسدان بھی بڑے بڑے کارنامے بھی مسلمانوں کی دنیا میں رہے. لیکن جب ہم نے اپنے آئیڈیل جو ہے وہ جی فلاں جو ہمارا تھا ارسطو, وہ فلاں انگریز تھا جی, فلاں گورا تھا, جب ہم نے وہ بنا لی اپنے آئیڈیل, ہم اپنے دین سے پیچھے ہٹ گئے, تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا نا جی. پھر ہم کہیں جی یہاں پہ اخلاقیات کی بات ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ آئی تھنک دین تو بہت امپورٹنٹ ہے فیکٹر, لیکن اپنے اندر اخلاقیات اپنے اندر سے نکالیں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ ایک تصویر کشی سے, آپ پینٹنگ سے آپ لوگوں کو بہت میسیج دے سکتے ہیں, لیکن سمجھنے والا ہو اس تصویر کے پیچھے گہرائی تک دیکھے کہ یہ تصویر بول کیا رہی ہے. یہ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں؟
میرے خیال میں تو بولتی ہیں، مجھے تو میرے ساتھ تو تصویریں باتیں کرتی ہیں، میرے ساتھ تو رنگ بھی باتیں کرتے ہیں، اس لیے آئی فیل کہ ہر ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اگین سوچ ہے، جہاں تک آپ لے جائیں. آپ ایک وقت تھا، دیکھیں ایک ہر چیز نا ٹائم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایک وقت تھا جب کیمراز نہیں ہوتے تھے، اس وقت ہمیں لینڈسکیپ، پورٹریٹس یہ پینٹ کرنے ضروری تھے. اس کے بعد وہ وقت آیا جب انہوں نے کہا کہ جی ایوارگارڈ موومنٹ شروع ہوئی کہ جی یہ تو تصویریں کھینچ کے بہتر بنا لیتی ہیں تصویریں کیمرے کی، تو اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے امپریشنزم آیا، پھر اس طرح اور بہت ساری موومنٹس آئیں. آئی بلیو کہ اب پینٹنگ کا وہ دور چل رہا ہے جو کہ بہت رچ دور ہے، جس میں آپ ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں اور آپ اپنے احساسات اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات سے وہ پینٹنگ دیکھیں، اور آپ کو وہ پینٹنگ میں نے چاہے اپنے جذبات سے بنائی ہے، آپ کو وہ آپ کے جذبات عکس کرے. بالکل ایسی. تو وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے لیے آرٹ اپریسیشن یا آرٹ کا کرٹک ہونا ضروری ہے. اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنا نالج بڑھائیں، آرٹ کو دیکھیں. آپ جتنا آرٹ دیکھیں گے اتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ آرٹ ہے کیا. یہ بہت مہنگا شوق تو نہیں ہے؟ دیکھنا تو کسی کے لیے مہنگا نہیں ہے. بنانا اگر کوئی بناتا ہے تو یہ بنانے کے لیے دیکھنا تو اگر دیکھے، لیکن دیکھے اس کو دل سے، غور سے دیکھے، ذہن سے دیکھے یہ تصویر ہے کیا. اور آپ سوچیں کہ آپ کو اس میں کیا نظر آتا ہے اور آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں. جو چیزیں آپ کی زندگی کے ایسپریشنز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں، وہ مزیدار پارٹ. اچھا، یہ پینٹنگ جو ہے یہ انکم کا ذریعہ بھی بنتی ہے یا صرف پینٹنگ کرتے جا رہے ہیں بس؟ ٹھیک ہے، پینٹنگ انکم کا بہت اچھا ذریعہ ہے. اور آئی تھنک کہ ہم لوگوں کی نئی یوتھ کو خاص کر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آرٹ، کلچر اور اس قسم کے شعبوں میں آئیں جہاں پہ وہ خود اپنے آپ کے دے آر دیئر اون باس، دے ناٹ ورکنگ انڈر سم ون. اور یہ اچھی خاصی آپ اس میں پیسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا کام اچھا ہے اور آپ دل سے کام کرتے ہیں تو دیر از اے لاٹ آف منی ان اٹ. اچھا، میرے ایک بہت اچھے دوست تھے بیچارے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ تھے. میں ایک دن چلا گیا ان کے پاس نا، وہ شاعر تھے. اچھا. ان کے پاس میں چلا گیا ملنے جیل. وہ مجھے چھوٹا سا کام تھا، انہوں نے بٹھا لیا. مجھے اب کہیں اور بھی کام تھا. وہ اب اپنے وہ شاعرانہ گفتگو میں ہر بندے سے وہ بات نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنا محو ہو گیا کہ مجھے انہوں نے 2-3 گھنٹے بٹھائے رکھا. اب مجھے جانا تھا کہیں، میں تو یار بیٹھ جائے نا تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے. مجھے کہتے جی جب میں شاعری لکھتا ہوں میں رات کے عموماً پہر میں لکھتا ہوں کیونکہ جاب کرنی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جیل کے اندر ایک جگہ تھی، وہ کہتے میں وہاں پہ جب لکھتا ہوں نا تو مجھے دنیا کی ہوش نہیں ہوتی. کہتے مجھے نہیں یہ پتا ہوتا کہ میں کون ہوں، کہاں بیٹھا ہوں. میں پھر شاعری کرتا ہوں، لکھتا ہوں. مجھے کوئی صحیح بات ہے. آئی تھنک یہ تو بالکل ٹروتھ اور ہے. پینٹنگ کا بھی اسی طرح انہوں نے بتایا کہ جب پینٹر ایک پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے، تصویر بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ دنیا سے ہٹ کے وہ ایک فوکس کی ہوتی ہے اس نے کہ چیز یہ چیز بنی. آئی تھنک کہ آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہو، اسپیشلی یہ آرٹ کا کام جس طرح یا شاعری کا، یہ اس میں آتی ہیں ملی جلی چیزیں نا جی. ان میں آپ ایک طرح سے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائمینشن سے نکل کے دوسری ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں اور آپ اس دنیا سے نکل جاتے ہیں. اور اس وقت آپ ہوتے ہیں اور آپ کی پینٹنگ ہوتی ہے اور پینٹنگ زندہ ہوتی ہے. میرے لیے وہ پینٹنگ اس وقت زندہ ہوتی ہے. جو چیزیں میں اس میں بنا رہی ہوتی ہوں وہ میرے لیے زندہ ہوتی ہیں اس وقت. سو آئی ایم کائنڈ آف ان کنورسیشن ود دیم. یہ جو ابھی ہم نے دکھائی جی لوگوں کو آپ کی تصویریں، یہ ساری آپ نے خود بنائی ہیں؟ جی یہ ساری میں نے خود بنائی. کتنا عرصہ لگا ہوگا آپ کو؟ 4-5 سال کا کام ہے. کہ یہ جو آپ اتنے عرصے بعد دوبارہ واپس آئی اس فیلڈ میں، تو مشکلات تو آئی ہوں گی کہ پینٹنگ پہلے کرتی تھی، ایک 5-10 سال کا تو گیپ آیا ہوگا. میرے خیال میں 2 سال میں نے اس ڈر سے ہی کام بھی نہیں کیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اب کروں گی تو پتہ نہیں، جس طرح ڈرائیونگ اور سوئمنگ ہوتی ہے نا، پینٹنگ بھی اسی طرح. جب میں نے کرنا شروع کی پہلے دن تو مجھے لگا یہ تو میں ساری زندگی کر رہی تھی. شاکر علی میوزیم میں نیشنل کالج آف آرٹس کے ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس، میرے اسٹوڈنٹس کی ایگزیبیشن ہے اور وہ میرے آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے پہلی دفعہ پینٹنگ کی ہے اور بہت اچھا کام ہے. تو ضرور آئیں اور اپریسیٹ. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے ایگزیبیشن کروائی جی، اس میں گیدرنگ تھی، وہاں پہ ایک لوگ تھے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی تھے،
آپ کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے, بالکل. وہاں پہ پولیٹیشین بھی تھے. بالکل. تو یہ جو سیاستدان اسپیشلی وہ گورنمنٹ میں ہوں, ان سے ٹائم لینا بڑا مشکل ایک کام ہوتا ہے, تو یہ کیسے آپ نے فوراً کہا وہ آگے, یا اسپیشلی ٹائم لے کے ایگزیبیشن رکھی آپ نے؟ نہیں, ایگزیبیشن کا ٹائم تو الحمرہ والوں نے دیا تھا, اور وہ کافی مشکل سے ہی دیا تھا انہوں نے, اور تو میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں, لیکن کافی تکلیف کے بعد ہی مجھے اچھا, الحمرہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بھی ممبر ہیں آپ؟ جی, میں الحمرہ کے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں. پاکستان ہال آف فیم کے اتنا کچھ کیسے مینج کر لیتی ہیں آپ؟ پروفیسر بھی ہیں, آپ مصور بھی ہیں, آپ سوشل ورکر بھی ہیں, آپ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر الحمرہ آرٹس کونسل بھی ہیں. جی, اور شاکر علی میوزیم کی. تو پولیٹیشینز کا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اور خامد کو تو بڑی شکایات ہوتی ہوں گی ٹائم کے حوالے سے. بچوں کو تو نہیں, خامد کو ہوتی ہیں کئی دفعہ. لیکن آپ نے پولیٹیشینز کی بات کی تھی, یہ جو پولیٹیشینز میری ایگزیبیشن پہ آئے ہوئے تھے یہ پڑھے لکھے پولیٹیشینز ہیں. دو تو ویسے ہی آپ کے ایجوکیشن کے ہی منسٹرز ہیں, اور جو تیسرے ہیں ان کو بھی آرٹ کا پرسنلی شوق ہے. تو یہ اپنے شوق کے اس میں بھی آئے تھے, اور میں نے آبویسلی دعوت ان کو دی تھی, اور وہ آرام سے خود ہی ایک دن کے نوٹس پہ وہ خود ہی آئے تھے, کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو شوق ہے. یہ لوگ بھی شاید جب باہر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ میوزیمز میں اور اس قسم کی جگہوں میں جانا پسند کرتے ہیں. اور کیا آرٹسٹ لوگ جو ہیں یہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں؟ آئی تھنک حساس ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں ہر انسان حساس ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تھک سکنڈ انسان ہے, وہ بھی تھک سکنڈ نہیں ہوتا. انسان بیسکلی محترمہ سوشل ورکر بھی ہیں. میرا آخری سوال ہے آپ سے, جی, ٹائم وقت جو ہے ختم ہو گیا ان کا پروگرام کا. سوشل ورکر بھی ہیں, تو کیا آپ زیادہ سمجھتی ہیں کہ عوام کو, یا آپ کیا جب سکون کیسا محسوس ہوتا ہے جب کسی کی آپ ہیلپ کرتی ہیں اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ نے سوشل ورکنگ کا یہ کام کیا اور آپ وہ تشہیر بھی نہیں کر رہی, آپ ایڈورٹائز بھی نہیں کر رہی, تو کیسا محسوس کرتی ہیں آپ؟ میری امی کا کہنا تھا اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سو وہ تو ایک بچپن سے سیکھی ہوئی بات ہے, لیکن آئی تھنک کہ جو سکون, خوشی تو اپنی جگہ ایک لفظ ہے, لیکن جو سکون آپ کو کسی کی ہیلپ کر کے ملتا ہے, اور اگر اللہ آپ کو اس قابل کرے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں, تو وہ سکون اور کسی چیز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں ایک میسج ہم لیتے ہیں, تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے اسپیشلی جو اس ملک کے معمار ہیں, ان کے لیے آپ پینٹنگ مصوری کے حوالے سے اور یہ سوشل ورکنگ کے حوالے سے کیا میسیج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میں اپنے نوجوان نسل کو سب سے پہلے تو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ نوکری کے لیے پیچھے نہ بھاگیں, خود ایسی کریشن کریں کہ وہ اپنے لیے ملازم رکھ سکیں. آپ انٹرپرینورز بنیں, آپ بزنس کریں, آپ آرٹسٹ بنیں, آپ آرکیٹیکٹس بنیں, آپ اپنی فیلڈ خود چنیں. اور وہ ہوتا بھی یہی تھا ہسٹوریکلی. آپ سائنس میں ترقی کریں, آپ آرٹ میں ترقی کریں, اپنی فیلڈ خود بنائیں, لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے مت جائیں. دیٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ. اگر آپ کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی جاب بنتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنی فیلڈ بنائیں. اور دوسرا میں سوشل ورک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سوشل ورک کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں. جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو اپنا وقت دے دیں کسی بیمار کی, کسی ہسپتال میں جا کے, کسی بھی ضرورت مند کو. مطلب کسی انسان کے ضروری نہیں کہ پیسے سے کام آ جانا وہ سوشل ورک ہوتا ہے. آپ کو اگر اللہ نے کوئی حیثیت دی ہے, پوسٹ ہے آپ کے پاس, اور آپ کسی تیسرے بندے کا مدد کر سکتے ہیں, تو وہ وسیلہ اگر اللہ نے آپ کو بنایا تو وہ وسیلہ بنے. اور یہ چیز یاد رکھیں, آپ آج کسی کا وسیلہ بنیں گے تو کل اللہ آپ کے لیے وسیلے بنائے گا. جی بہت شکریہ محترمہ عائشہ. اور میں آپ کے پروگرام آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے پولیٹیشین دوستوں کا جو میری ایگزیبیشنز پہ آئے ساروں کا, اور اپنی عوام کا, اور اپنے فرینڈز کا, سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں, اور میڈیا کی بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ محترمہ
عائشہ ارشد شاہ نواز صاحبہ، مجھے بڑی خوشی ہے وہ مصور بھی ہیں، وہ نیشنل کالج آف آرٹس میں ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں، اور بھی بہت سارے زندگی میں کام کرتی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ ہم جب خود جج بننا چھوڑ دیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کہ ہم دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہیں کہ اس کو یہ ہونا چاہیے، یہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، یہ غلط ہے، یہ جیل میں جائے گا، وہاں پہ جائے گا۔ ہم یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے مثبت سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم نے مثبت کام کیا کرنا ہے، تو ہم زندگی میں بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ یہی آج کا میسیج تھا، اور نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ دیکھیں، ہمارے پاکستان کو دیکھ لیں کہ وہ تخلیق کار جس نے یہ دنیا بنائی، ہمارا یہ خطہ جو ہے پاکستان، اس کو کتنا خوبصورت بنایا۔ یہاں پہ 4 موسم ہیں، یہاں پہ پہاڑ ہیں، یہاں پہ زرخیز زمینیں ہیں، یہاں پہ سمندر ہیں، دریا ہیں، یہاں پہ ہماری زمینیں سونا اگل رہی ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم محنت سے کام کریں تو یہ ہم یقین کیجئے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ بہت ترقی پہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے، اگر ہم یہاں پہ محنت کرنا شروع کر دیں، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید جو ہے اور نیگیٹو سوچنا ہم چھوڑ دیں، جج بننا چھوڑ دیں، تو بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔